बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है और ये समाअत है सदारती रेफरेंस की। सदारती रेफरेंस पर जो आज अहम समाअत हुई है उसमें जो दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो आज की समाअत का क्रक्स थी। और वो जस्टिस जो मंदो खेल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनकी तरफ से जो अहम रिमार्क्स दिए गए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए ये बहुत अहम हैं और इस वजह से भी अहम है। और फिर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की तरफ से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। एक बात तो तय है, आज की जो समाअत है उसमें तकरीबन 2 घंटे बहस हुई है, आर्गूमेंट्स हुए हैं। और उसमें एक तो जो रज़ा रब्बानी ने दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद किया गया और इसके अलावा अटारनी जनरल साहब ने बहस की। अटारनी जनरल साहब ने आज की इस समाअत में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को कहीं का नहीं छोड़ा और अपोजिशन को जो हार्स ट्रेडिंग का मामला है, जो कुछ सिंध हाउस में होता रहा, जिस तरीके से 63A लाया गया, उसका जो बैकग्राउंड था, उसकी रूह क्या थी, सारा कुछ खोल के अदालत के सामने रख दिया। और फिर अदालत ने भी वो रिमार्क्स दिए हैं। मुझे ये लगता है कि आज की अदालत की जो कार्रवाई है उसको सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे एक बात तो आज ये जहन नशीन कर लें कि उनको मुआफ़ी नहीं मिलने वाली, चाहे वो जितने पैसे लगा बैठे हैं। जब ये फ़ैसला हो जाएगा कि वो नाअहली है और वो नाअहल हो गए हैं और उनका जो मामला है उनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली, वो ताहयात नाअहल हैं, उसके बाद कौन पागल है जो टिकट के लिए या चंद करोड़ों के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी नाअहल हो जाए या 10 साल के लिए नाअहल हो जाए। और दूसरी अहम चीज़ जो आज की समाअत की है वो स्पीकर का किरदार है। जिस स्पीकर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को ये बता रही है कि कुछ अख्तियारात ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो स्पीकर के पास हैं। उसमें एक वोट की गिनती का है कि वोट जो गिनती की जाएगी उसमें उसका क्या किरदार होगा स्पीकर का, क्या स्पीकर इस मामले को रोक सकता है या नहीं रोक सकता, इस पर भी बड़ी अहम बात हुई। आज के जो आर्गूमेंट्स हैं अटारनी जनरल साहब के और जो रिमार्क्स हैं ऑनरेबल अदालतों के, और कुछ रिमार्क्स ऐसे हैं कि ये अभी आप एक चीज़ माइंड में रखें कि जो सदारती रेफरेंस था उस पर इब्तदाई आज आर्गूमेंट्स हुए और इब्तदाई बहस हुई है। अभी ये आज जो अदालत के सामने नुमाइंदा बात कर रहा था ये रियासत का नुमाइंदा है, ये सदर पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बात नहीं कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली ज़फ़र साहब अलग बहस करेंगे और फिर बाकी जमातों के जो वकला हैं वो अपनी बहस करेंगे। इस वजह से अटारनी जनरल साहब की जो बहस है वो रियासत की बहस थी, आर्गूमेंट्स थे। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई और अदालत में समाअत के दौरान जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने कहा कि आइन में पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाख्तियार बनाया गया है, पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है, पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है, सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय ज़रूरी होती है, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया। बात ही ख़त्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि 63A को शामिल करने का जो मकसद था, जो उसके पीछे वजह थी वो यही थी कि इन मामलात पर जो 2-3 मामलात हैं इन पर कभी भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना किया जाए, क्योंकि हमेशा सियासी जमात एक इदारा है और इदारा तब मजबूत होता है जब इज्तिमाई जो पॉलिसी है उसको देखा जाए, इनफरादी पॉलिसी को ना देखा जाए। अदालत में अटारनी जनरल साहब ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटारनी जनरल साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया वो ताहयात नाअहली का है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा एक तशरीह तो ये है कि इनहराफ करने वाले का वोट शुमार ना हो। जस्टिस जमाल मंदो खेल साहब ने कहा कि क्या D सीट होने तक वोट शुमार हो सकता है, 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस मज़हर आलम खेल साहब ने कहा कि किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि ये ज़मीर की आवाज़ है और अटारनी जनरल साहब ने कहा कि क्या यही ज़मीर की आवाज़ है कि आप अपोजिशन के साथ जाके मिल जाएं। जस्टिस जमाल मंदो खेल ने कहा कि बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के अहदेदार थे, सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है, पार्टी टिकट पर असम्बली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद होता है। ये कहना था चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
63A کی روح کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے وہ تقریر سنی ہو نواز شریف کی، جب 1997 میں یہ ایک آئینی ترمیم لے کر آ رہے تھے، جو 14ویں آئینی ترمیم تھی، اور وہ تھی کہ جو منحرف ارکان ہوں گے وہ تا حیات نااہل ہوں گے۔ اگر آپ وہ تقریر سنیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 63A ہے یہ وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف ہے۔ تو یہ روح ہے کہ اس کا مقصد، اگر ہم 1997 میں جب پہلی ترمیم آئی اور پھر 18ویں ترمیم 2010 میں آئی، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی تھا، اس کا مقصد یہی تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کوئی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اپنی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب کیونکہ 63A آئین میں موجود ہے، تو جب وہ موجود ہے تو اس کی خلاف ورزی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کل تک یہی جماعتیں جو آئین کی ترمیم لے کر آئے اور کل یہی آئینی 18ویں ترمیم کی یا 14ویں ترمیم کا کریڈٹ لیا کرتے تھے، آج یہ خود اس سے مکر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ووٹ ہوگا، اس کے بعد یہ معاملہ چلے گا۔ تو یہ باتیں اتنی آسان تو نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک اور بات ہے کہ عدالت کا کام کوئی خالی جگہ پر کرنا نہیں ہے، کہ اگر پارلیمنٹ نے کوئی لیجسلیشن کی ہے اور انہوں نے کوئی جگہ چھوڑ دی ہے، خالی جگہ چھوڑ دی ہے، تو کیا اب سپریم کورٹ وہ خالی جگہ فل کرنے بیٹھے گی، یا یہ پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے کہ بھئی اب چاہتے کیا ہیں آپ؟ اگر 63A لے کر آئے ہیں تو اس کی تشریح یا اس کی وضاحت یا اس میں مزید قانون سازی بھی خود کریں۔ عدالتوں کے پاس کیا عدالتیں خالی جگہ پر کرنے کے لیے بیٹھی ہیں؟ عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 55 کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ منحرف اراکین کی نااہلی کتنی ہوتی ہے، نااہلی کا اطلاق کب سے شروع ہوگا؟ یہ اہم چیز ہے کہ نااہلی کتنی ہوگی اور اس کا اطلاق کب سے شروع ہوگا؟ کیا جب اس کو پارٹی سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ وہ منحرف ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی نااہلی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے فرمایا تھا کہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہی کوئی نہیں رہتا، الیکشن کمیشن نے کیا دیکھنا ہے؟ جب ایک جماعت کے سربراہ جو 63A کے تحت یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی سے منحرف ہو گیا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کا تو کام ہی نہیں رہتا، وہ فارمیلٹی کریں گے، اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ بھی جائے گا۔ تو جب آئین نے پارلیمانی لیڈر کو یہ حق دے دیا ہے تو اس کے بعد پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ نااہلی کتنے عرصے کے لیے ہوگی اور اس کا اطلاق کب سے ہوگا؟ جس دن سے وہ ڈکلیریشن دے رہا ہے اس دن سے، جس دن سے ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ووٹ دائر کرے گا، اس پر تو عدالت نے کہا کہ یہ بڑی کلیئر چیز ہے کہ ووٹ سے نہیں روکا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو 63A ہے وہ اس کا اطلاق ہی ووٹ کے بعد ہوگا۔ اب ایشو یہ ہے کہ کیا اس کا ووٹ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ووٹ کو شمار نہ کرنا یہ توہین ہوگی ووٹ کی، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو منحرف ہو جائے اس کو ہم کوئی ایوارڈ دیں گے؟ اس کی توہین ہی ہے نا، جو بندہ انحراف کر رہا ہے اس کو سزا ہی ہے، اور کیا اس کو ہم کوئی ایوارڈ دیں گے؟ یہ بھی اہم چیز عدالت کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی۔ بہرحال آگے چیف جسٹس صاحب نے جو اہم بات کی، اور جو جسٹس مندوخیل صاحب کے بھی بڑے اہم ریمارکس تھے۔ خیر، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہر رکن 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا تو نظام نہیں چلے گا، اور جسٹس مظہر عالم صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63(4) کے تحت ممبرشپ ختم ہونا نااہلی ہے۔ آرٹیکل 63(4) بہت واضح ہے، جب ممبرشپ ختم کر دی پارٹی سربراہ نے تو وہ نااہل ہو گیا۔ اب اس کے بعد باقی جو ساری وہ تو پروسیس ہے، وہ تو فارمیلٹی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اصل سوال ہی آرٹیکل 63(4) کا واضح نہ ہونے کا ہے۔ خلاف آئین انحراف کرنے والے کی تعریف نہیں کی جا سکتی، جو آئین میں نہیں لکھا اسے زبردستی نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کہتا ہے کہ رکن اسمبلی کو ایماندار اور امین ہونا چاہیے۔ کیا پارٹی سے انحراف کرنے پر انعام ملنا چاہیے؟ کیا خیانت کرنے والے امین ہو سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 95 کے تحت رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کا مکمل حق ہے۔ ووٹ اگر ڈال سکتا ہے تو اسے شمار بھی کیا جانا چاہیے۔ اگر حکومت کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور حکومت ان معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ تو آپ بتا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ووٹ پارٹی کے خلاف ڈالے بغیر آرٹیکل 63(a) قابل عمل نہیں ہوگا۔ بار بار اٹارنی جنرل صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب آپ نے آرٹیکل 63(a) کو الگ سے نہیں پڑھنا۔ آپ دیکھیں یہ جو 62 سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور 63 پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر 63(a) ہے، تو ہم نے ان کو ملا کے پڑھنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا آپ چاہتے یہ ہیں
کہ آرٹیکل 63A کو 62 اور 63 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور ملا کر دیکھا جائے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی بالکل میرا یہی مقصد ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ملا کر پڑھا جانا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی کام نہیں رہ جاتا پارٹی ڈکلیریشن کے بعد، کیا وہ انکوائری کرے گا؟ کیا وہ الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی کام نہیں رہ جاتا، وہ تو صرف اور صرف اس کے پاس یہی معاملہ ہے کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے پر انکوائری نہیں، وہ فارمیلٹی پوری کرے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں کہا کہ سندھ ہاؤس میں حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے کا کہا، ان کے انٹرویوز چلائے گئے اور سندھ ہاؤس میں باقاعدہ بولیاں لگیں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل صاحب نے 1992 کے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ضمیر تنگ کر رہا ہے تو مستعفی ہو جائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 1992 کے بعد بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، جس پر آنریبل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہوا بہت کچھ ہے، اس انداز میں وفاداریاں تبدیل ماضی میں نہیں ہوئیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سندھ ہاؤس واقعہ پر سندھ حکومت کو بھی سنیں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ریفرنس پر دی گئی رائے پر سختی سے عمل درآمد کی پابندی پر میں دلائل دوں گا۔ منحرف اراکین کے ٹی وی پر انٹرویو چلے، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت پارٹی منشور پر الیکشن جیتنے والا وفاداری تبدیل کرے تو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ فیصلہ 1999 کا بھی ہے۔ جسٹس مند الخیر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں نہلی کا ذکر ہے، سوال کیا اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو اس کا ہیڈ نوٹ ہے، اس کا ٹائٹل ہے وہی نہلی کا ہے، آگے تو دور کی بات ہے، نہلی کا ہی ٹائٹل ہے 63A کا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 63A کے تحت اراکین پارٹی ہدایات کے پابند ہیں، وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد پر ارکان پارٹی پالیسی پر ہی چل سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آرٹیکل جو 63A ہے اس میں نہلی تاحیات ہو سکتی ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت کی پالیسی کے خلاف ووٹ در حقیقت سیاسی جماعت کو کمزور کرنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں دی گئی آبزرویشن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ ایوان میں اجتماعی حیثیت پر ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ 4 مواقع پر اراکین اسمبلی کا پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی ہے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی بنانے کے لیے ہی 63A لایا گیا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ادارے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ سیاسی جماعت کو ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اتنی ضروری ہیں اور اتنی اہم ہیں کہ ان کے بغیر ہم چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کیا آپ کی دلیل بھی فلور کراسنگ میں ہے؟ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا کوئی رکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ووٹ پالیسی کے خلاف ہے لیکن اس سے کوئی متاثر نہ ہو؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ پارٹی سربراہ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تو ہم لوٹا بھی نہیں بنانا چاہتے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کیا کوئی دوسری کشتی میں چھلانگ لگا کر حکومت گرائی جا سکتی ہے؟ زیادہ تر جمہوری حکومتیں چند ووٹوں کی برتری سے قائم ہوتی ہیں، کیا دوسری کشتی میں جاتے جاتے پہلا جہاز ڈبویا جا سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ چھلانگیں لگتی رہیں تو معمول کی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اب پنڈورا باکس کھل گیا تو میوزیکل چیئر ہی چلتی رہے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ معاملہ صرف 60A کی تلوار کا نہیں، پورا سسٹم ناکام ہونے کا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سب نے اپنی مرضی کی تو سیاسی ادارہ ہجوم بن جائے گا، انفرادی شخصیات کو طاقتور بنانے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم آج کی جو ہے وہ، اور آپ نے سارے ریمارکس بھی دیکھے ہیں، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو نہلی کا ہے کہ کتنا عرصہ کے لیے نہلی ہوگی، ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ نہلی کب سے ہوگی؟ جب سے پرائم منسٹر نے شوکاز جاری کر دیا یا پارٹی نے ڈکلیریشن بھیج دیا اسپیکر کو تب سے ہوگی، یا وہ جب سپریم کورٹ تک سارا معاملہ پورا ہو جائے گا تب سے ہوگی؟ اگر تب سپریم کورٹ تک ہی اس نے اپیل کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 63A کی روح کے خلاف ہے جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہے
کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا، اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ معاملہ اسپیکر دیکھیں، تو کیا یہ معاملہ عدالت کہہ سکتی ہے اپنے ریفرنس میں کہ اس معاملے پر یہ اسپیکر کا اختیار ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ یہ بھی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اگر اسپیکر کی طرف ریفر کر دیں۔ اگر عدالت نہلی کو یہ کہہ دے کہ نہلی تب ہی ہوگی جب اس نے بانگ دول کہہ دیا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا پارٹی کا، یا پارٹی سربراہ نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یا سپریم کورٹ کہے کہ اگر سپریم کورٹ تک اس کی نہلی برقرار رہتی ہے تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو چیزیں بڑی ٹپیکل ہو گئی ہیں۔ کل 1:30 بجے جمعہ کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا 2 گھنٹے مجھے مزید چاہیے، میں عدالت میں 63 میں نے جو ریفرنس میں کہا ہے کہ یہ چیزیں بتائیں، اس پر میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر جو عدالت نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو کارروائی ہے پارلیمنٹ کی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ رکے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ووٹنگ سے پہلے عدالت کی رائے آ جائے۔ اس پر جو فاروق اچنائک صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ عدالتی تشریح کی ضرورت ہے، آئین میں عدالتی تشریح کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب عدالت کو بتایا گیا کہ 2-3 اپریل کو جا کے ووٹنگ ہوگی تو ابھی ٹائم ہے عدالت کے پاس، عدالت اس معاملے کو، تو عدالت نے صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کیے، ان سے بھی کہا کہ وہ اپنے تحریری جواب جمع کروائیں، اور ساتھ جو باقی ہیں ان کو بھی کہا کہ تحریری جواب بھی جمع کروائیں، اور پھر عدالت صاحب کو سنے گی بھی صحیح۔ کل 1:30 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ جو بھی احوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔